बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 6 अप्रैल 2026 पीर का दिन है। अमेरिका के सबसे बड़े हमले में सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं। 37 दिन की ये जंग जो जारी है, इसमें ईरान की वाज़ेह बरतरी हासिल है। दूसरी साइड पे दुनिया का सुपर पावर है जो अपनी शिकस्त को किसी भी लम्हा फ़तह करार दे सकता है और दुनिया को बावर कराने में वो कामयाब भी दिखाई देगा। पाकिस्तान ने एक बड़ी कोशिश की है। अमेरिका का पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान से बड़ा रब्ता हुआ है। सारी रात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने सुलह कराने, सालसी करने में जो फ्रेमवर्क पेश किया है उसमें बड़ी पेशरफ्त सामने दिखाई दे रही है। अमेरिका हर तरीके से इस हारी हुई जंग से निकलना चाह रहा है और महफूज रास्ता उसे पाकिस्तान के ज़रिए चाह रहा है कि पाकिस्तान ये रास्ता उसे फ़राहम करे। पाकिस्तान पे अमेरिका की तरफ से प्रेशर भी आ सकता है। 7 अरब ममालिक की तरफ से तो पहले ही प्रेशर आ चुका है। 1-2 ममालिक पाकिस्तान की दोस्ती से फ़िलहाल साइड पे हो गए। सऊदी अरब से बड़ी ख़बर है कि पाकिस्तान एक तो पाकिस्तान की इमदाद करेंगे, जो मुत्तहिदा अरब अमारात को पैसे देने हैं $3.5 बिलियन, उसमें सऊदी अरब की तरफ से बड़ी पेशरफ्त हुई है। साथ ही पाकिस्तान 50,000 अपनी अफवाज रवाना कर देगा सऊदी अरब। जो बातचीत हो गई है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम वहाँ पे बनाया जाएगा। 5th रेजिमेंट मिज़ाइल के जो है वहाँ पे तैनात किए जाएंगे। अबाबील मिज़ाइल भी वहाँ पे लेके जाएंगे। चीन के साथ सैटेलाइट जो हैं वो $406 मिलियन के मुआहदे भी हो गए हैं, वो भी वहाँ पे होंगे। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। साथ ही अमेरिका का जो ऑपरेशन था नाजरीन, उस हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि C-130 जहाज़ जो लेके गए थे उसमें यूरेनियम को उठाने की बात की जा रही थी। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। एक हमले में नाजरीन पासदारान इनक़िलाब के इंटेलिजेंस चीफ एक और उनके सीनियर लीडर को जो है वो शहीद कर दिया गया है। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारे इस चैनल को देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन, सबसे बड़ा हथियार जो ईरान के पास है वो है अबनाए हुर्मुज़। दुनिया का 20% तेल, 30% गैस जिस रास्ते से आता है ओमान और ईरान के माबैन जो बह रहा है अबनाए हुर्मुज़, उसकी चाबी जो है वो ईरान के साथ है, ईरान के कब्ज़े में है। ईरान के जो शहीद लीडर हैं उन्होंने कह भी दिया था कि पूरी दुनिया इकट्ठी भी हो जाए अबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोल सकती, और वाकई हमने देखा कि वो सच साबित हुआ। पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई है। ट्रंप की कई बार जो हमने देखे धमकियां, हमले, उसके बावजूद अबनाए हुर्मुज़ पे कोई भी हाथ नहीं डाल रहा। और यूरोपीय ममालिक जो हैं जिनको काफ़ी धमकियां, कागज़ी शेर तक कह दिए डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी उससे पीछे दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब के साथ ओपनली खड़ा है और कह रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए, और बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात, हम अमेरिका के साथ हैं और इसको ज़बरदस्ती खोला जाए। जो एक कानूनी रास्ता है, इसे क्यों बंद किया गया है, ये एक वायलेशन की गई है। नाज़रीन, अगर आप इस जंग को करीब से देखें तो जारहियत की गई है ईरान पे। ईरान के साथ अगर नाज़रीन एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, अक्सर दोस्त सवालात करते हैं, एक दोस्त को जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तज्ज़िये में और ख़बर में काफ़ी फ़र्क होता है नाज़रीन। अब अगर आप किसी चीज़ पे आप राय दें तो वो डिफरेंट होती है। मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पाकिस्तान और भारत की मैच में हम पाकिस्तान की जीत की बात करते हैं, मगर अगर एक ओवर में 70 रन चाहिए होते हैं तो फिर उसमें मुश्किल हो जाता है अपनी राय देना कि हाँ पाकिस्तान जीत जाएगा, वो झूठ होगा। ये एक मुश्किल जंग है ईरान की, इस पे हम अपनी राय दे रहे हैं। बतौर मुसलमान, ईरान हमारा पड़ोसी है, पाकिस्तान का बॉर्डर शेयर कर रहा है। हम आगे देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किलात होंगी। उसी मुश्किलात की बिना पे अपने तज्ज़िये आप दोस्तों के सामने पेश करते हैं। साथ खबरें होती हैं, ये सारी जो हम आपको दे रहे हैं ये ख़बरें हैं। ख़बरों पे फिर अपना तज्ज़िया करते हैं, हमारी अपनी राय है। जिन दोस्तों को लगे कि गलत है वो अपनी राय का कमेंट सेक्शन में इजहार कर दिया करें। ज़्यादातर दोस्त हम देख रहे हैं कि हमारी राय से इत्तेफाक कर रहे हैं। मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ। मगर इस टाइम पे अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की और इज़राइल की हिमायत करेंगे तो मुझे हैरत होगी बतौर मुसलमान, क्योंकि कल हमने देखा नाज़रीन
کہ ایران پہ جو کل دوبارہ حملے کیے گئے، اس کے بعد ٹرمپ چرچ میں موجود تھے، تو وہاں جو عیسائی پادری تھے انہوں نے دعا کی اور عبادت کی۔ اس میں کیا کہا کہ ٹرمپ کو اللہ نے بھیجا ہے ایران کی اسلامی انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ یہودیوں کو مٹانا چاہتا ہے۔ یہ وائٹ ہاؤس میں کل ٹرمپ کے سامنے عیسائی پادریوں نے، یہودیوں نے نہیں، عیسائی پادریوں نے دعا کی، اور ان کے وزیر دفاع بار بار جو ہے اسے مذہبی جنگ کا رخ دے رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو اب اوپنلی یہ جنگ مسلمانوں کے خلاف ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ ایران، سمجھداری کی بات ہے ناظرین، آپ ذرا خود اس پہ سوچیں، اگر مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جس طرح اسرائیل ہے، چھوٹا سا ملک ہے، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے، اگر وہ یہ جنگ جیت جاتا ہے اور ایران کی موجودہ حکومت کا خاتمہ کر دیتا ہے اور اس کی من پسند کی حکومت آتی ہے، تو کیا اسلامی ممالک کو فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ ذرا یہ کمنٹ سیکشن میں ہی بتا دیجئے گا۔ ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے اور اسلامی حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کو سب سے بڑا نقصان ہوگا، چاہے آپ جو بھی سمجھے کہ عمران خان جو ہے یہودیوں کا دوست تھا، نواز شریف یا موجودہ آرمی چیف جو ہیں یہودی، ان سب چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں۔ پاکستان میں کوئی بھی اسرائیل کی کھل کے حمایت نہیں کر سکتا۔ چھپ چھپ کے تمام حکومتوں نے کی ہیں، اپنی کوشش کی ہے کسی حد تک۔ میں ایک لیڈر کا نام نہیں لینا چاہ رہا، نہ عمران خان کا، نہ نواز شریف کا، نہ شہباز شریف کا، نہ موجودہ آرمی چیف وغیرہ کا۔ پاکستان کی واضح پالیسی ہے، جب تک آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے تو آپ سمجھیں، اور پاکستان کے عوام کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ اسرائیل کے اتنے نزدیک جائیں۔ حالانکہ فلسطین ساری دنیا میں سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، صرف پاکستان نے ٹھیکہ نہیں لیا۔ زیادہ تر مسئلہ جو ہے بنسبت مسلمان ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور ہر قسم کی قربانی اس کے لیے تیار ہیں، مگر یہ عربوں کا زیادہ مسئلہ ہے۔ پھر بھی ہماری سپورٹ پوری دنیا میں زیادہ ہے فلسطین کے لیے۔ اسی طرح ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا ہے، اس پہ آپ کے ساتھ کون سا مسلمان ملک کھڑا ہے؟ آپ خود ذرا دیکھ لیں کہ آپ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ اور دنیا میں کاٹے کون جا رہے ہیں یہ بھی ذرا دیکھیں۔ اگر کہا جا رہا ہے کہ ایران پہ حملہ جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ دیکھیں سعودی عرب یمن پہ حملہ کر رہا ہے، وہاں پہ کون مر رہے ہیں؟ مسلمان مر رہے ہیں۔ یمن میں مسلمان مر رہے، سوڈان میں کون مر رہا ہے، لیبیا میں کون مر رہا ہے اس ٹائم پہ، جو دو گروپ ہے۔ تو زیادہ تر جنگوں میں اگر آپ دیکھیں ناظرین، پاکستان افغانستان کی جو جنگ ہو رہی ہے، یہ بھی ہماری مسلمانوں کی آپس کی جنگ ہے۔ ہر جگہ پہ مسلمان لڑ رہے ہوں، مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہماری کم عقلی ہے، بے عقلی کہہ لیں، ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کون ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے جس میں وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور ہم بڑے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہر جگہ پہ ٹھیکے بھی ہم نے لے لیے، تو انہوں نے باقاعدہ اس کو مذہبی جنگ کا رخ دے دیا ہے۔ ٹرمپ کی حمایت تو نہیں کر سکتے نا، نتنیاہو کی حمایت تو نہیں کر سکتے، تو اسی لیے زیادہ تر عرب ممالک جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایران سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ کا ایک چودھری بن جائے گا۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسرائیل اور ایران یہ دونوں اپنے آپ کو چودھری کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں اسرائیل شامل ہے، مگر دونوں اپنے موقف پہ ڈٹے ہیں، ایران اور امریکہ دونوں اپنے عوام کو ہار شو نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم ہار گئے۔ دونوں اس جنگ میں جیت کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں، اسپیشلی ایران بڑی قربانیاں دے دی، ورنہ یہ جنگ آج رک سکتی ہے اگر ایران کہہ دے کہ ٹھیک ہے ہم عارضی جنگ بندی کرتے ہیں، مگر وہ عارضی جنگ بندی پہ راضی نہیں ہے۔ عرب ممالک جو کھل کے سامنے آئے ہیں، متحدہ عرب امارات اور بحرین اوپنلی، وہ کل بھی میں نے بتایا تھا، بعض دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ دبئی کی زیادہ تعریف کر رہے ہو۔ بھائی جس طرح پاکستان کا اور بھارت کا مقبوضہ جموں کشمیر کا ایشو ہے، اسی طرح ان کا ابو موسیٰ جزیرہ آپ نے اس سے لیا، ایران نے زبردستی اس سے لیا 1992 میں۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، ڈسپیوٹڈ ایریا ہے وہ، ایران نے وہ ٹیریٹری قبضہ کی ہوئی ہے۔ تھم چھوٹا اور تھم بڑا، اصغر اور اکبر، وہ دونوں جزیرے بھی شارجہ کے راس الخیمہ کے تھے، وہ بھی قبضہ کیے۔ تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کی دشمنی کی کیا کیا ہے۔ سعودی عرب کی اور ایران کی تو شیعہ مسلم کی جنگ ہے، وہ تو مذہبی ایک جنگ تھی جس میں پاکستان نے کافی کردار اور چین نے ادا کیا تھا اور کافی بہتری آ گئی تھی، مگر بیچ میں یہ جنگ چھڑ گئی اور ایران نے اپنے بچاؤ کے لیے، ان کو اندازہ تھا کہ یہاں پہ جو امریکی اڈے ہیں چاہے اس سے وار ہو رہا ہے چاہے نہیں ہو رہا، ایران کو لگ رہا ہے، ایران کو جو انٹیلیجنس رپورٹ روس کی اور چین کی ملتی ہے اس بنا پہ اس کے ٹارگٹ ایکوریٹ نشانے پہ رکھ لیں۔ ہاں زیادہ تر ان کے جو اسلحے کے ڈیپوز تھے
ان کو امریکہ نے میسو بمبارمنٹ کر کے یہ گزشتہ 7-8 دن میں زیادہ نقصان پہنچا ہے. مگر پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو 40 دن میں 50 ڈرون بھیجنے تھے اور جس میں 8, 10, 12 جو ہے وہ میزائلز تھے, 12, 15, 16 کے قریب, اب 8, 10 میزائل بھیجتے ہیں. مگر پہلے جو نشانہ وہ لگاتے تھے اس میں 40, 50, 60% تھا, اب بھی 80, 70% ہو گیا ہے. مطلب کوالٹی پہ زیادہ ہے, کوانٹٹی زیادہ نہیں ہے. اب کوانٹٹی ان کی کم ہو گئی ہے, لوگ بھی ان کے کافی لیڈر بھی شہید ہو رہے ہیں. اس میں ٹائم لگتا ہے ریکور ہونے میں, 8-10 دن ضرور لگتے ہیں. لانچنگ پیڈ جب تباہ کر دیے جاتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر یہ ایران کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس جنگ کے لیے کافی لمبی عرصے سے تیاری کر رکھی تھی, اور 20-22 سال سے. اور جو ٹنلز بنائے ہیں نیچے انڈر گراؤنڈ سٹیز, وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ ایک محسوس جگہ پہ 2-4-5 کلومیٹر کی بنائی ہے اور بس اس سے گزارا کر رہے ہیں. یہ 20-25-30 سال سے جو تیاری انہوں نے کی تھی وہ 31 شہروں میں نیچے میزائل سٹیز ہیں, ڈرون سٹیز ہیں, ایئر بیسز ہیں, ریلوے بھی اس میں چل رہی ہے, جو ان کے بھاری اکوپمنٹس ہیں ان کو لے جانے کے لیے. تو بہت سی ایسی چیزیں جو اس نے کی ہے کہ پوری دنیا کے لیے یہ ایک لیبارٹری بنی ہوئی ہے. اس ٹائم پہ اس جنگ کو بڑے قریب سے ناظرین ہم بار بار دیکھتے ہیں. ایران بھی اس کو انڈیا بھی اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے, چائنا بھی دیکھ رہا ہے, پاکستان بھی دے رہا ہے. ہر ملک کا اپنا آبجیکٹیو ہے, اس آبجیکٹیو کو کور کرنے کے لیے وہ اپنی نظر سے, اپنے اینگل سے اس کو دیکھ رہا ہے. تو پاکستان کو اسپیشلی نظر رکھنی پڑے گی ڈرون ٹیکنالوجی پہ. اب وہ ٹینکوں کا زمانہ تھوڑا کم ہو رہا ہے, زیادہ کوشش کرنی چاہیے, ڈرونز پہ فوکس رکھنا چاہیے, اور میزائل پروگرام کو جو ہے وہ کافی آگے لے کے جانا چاہیے. جس طرح پاکستان نے نظر رکھی ہے اس طرح ہمارے دشمن جو ہمارے پڑوس میں ہے, جس سے ہمارا بٹوارہ ہونے کے بعد ہی ہم دشمن بنے ایک دوسرے کے, تو وہ بھی اس پہ کافی نظر رکھے ہوئے ہیں. وہ بھی ہائپر سونک میں کافی آگے جا رہا ہے. پاکستان کو ہائپر سونک پہ زیادہ کام کرنا پڑے گا. تو ایران نے کافی تیاری کی ہے, اور 31 شہروں میں انڈر گراؤنڈ جو ہیں ان کی میزائل سٹی ہیں, جو کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 900 سے 1000 وہ مہینے میں ڈرون بنا رہا ہے. تو 1000 ڈرون ان کے لیے مہینے میں زیادہ ہے نا, جو وہ 13-14 ممالک کو مشرق وسطیٰ میں نشانہ بنا رہا ہے اور اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے. جو کہا جا رہا ہے کہ 70%, 80% آپ مشرق وسطیٰ کو بنا رہے ہو, اور جو باقی 15 سے 20% آپ اسرائیل کو بنا رہے ہو. اسرائیل چھوٹا ملک ہے, وہ زیادہ نقصان پا رہا ہے, وہ اس کی ریڈیس میں ذرا دور پڑتا ہے, مگر نشانہ اس کا کافی ایکوریٹ ہے. اور دوسرا یہ جو ان کے قریب ملک ہے, جیسے ابو موسیٰ جزیرہ جو شارجہ کا تھا, راس الخیمہ کا تھا 1992 میں, 1971 میں دونوں کے درمیان تھا, اور 1992 میں باقاعدہ اس کو قبضہ کر لیا ایران نے. وہاں سے 72 کلومیٹر کے دور جو ہے وہ متحدہ عرب امارات ہے. تو ان کے پاس شارٹ رینج کے کافی میزائل ہیں. یہ جو بار بار دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر ہم پہ زمینی حملہ کیا گیا تو ہم کویت کو قبضہ کر لیں گے. کویت ناظرین 30 کلومیٹر ہے ان کے ساحل سے, اور وہ بھی 25 سے 30, 23 سے 30 آپ کر لیں. اسی طرح 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان سے پڑتا ہے تقریباً بحرین, اور 151-152 کلومیٹر کے فاصلے پہ پڑتا ہے جبیل, جو بالکل بحرین کے قریب ان کا ایک سٹی ہے, دنیا کا بہترین سٹی ہے, جہاں پہ رائل کمیشن بھی ہے اور جہاں پہ پوری انڈسٹری ہے. جیسے یمبو میں ہے اس طرح جبیل اور دوام میں, اسپیشلی جبیل میں. تو جبیل میں ان کا جو ہے سعودی عرب کا وہ کافی انڈسٹریل ایریا بہت بڑا ہے, جہاں پہ پلانٹس ہیں مختلف, تو وہ ان کے قریب پڑتا ہے. تو یہاں پہ یہ زیادہ جو ہے وہ وار کر لیتے ہیں. ان کے قریب یہ جو عرب ممالک ہیں, یہاں پہ امریکی اڈے بھی ہیں, اور اس پہ ہم کافی بات کر چکے ہیں ناظرین. اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں, کوئی دوست جو کہہ رہا ہے کہ ان مسلم ممالک پہ کیوں حملے ہو رہے ہیں, تو یہ مسلم ممالک پہ حملے ہونے سے آپ تھوڑا سوچیں اپنے گریبان میں, یا اس کو 2 منٹ لے لیں اس پہ, کہ امریکہ اسرائیل سے ان عرب ممالک کو بچا رہے اس لیے اڈے رکھیں. سعودی عرب نے آپ کے خیال میں جو امریکی اڈا رکھا ہے وہ اسرائیل سے ان کو خطرہ ہے, اس لیے امریکیوں کو رکھا ہے اور امریکی سامان رکھا ہے. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ امریکی جو رکھے گئے ہیں سعودی عرب میں وہ اسرائیل کے خلاف حملہ کریں گے, اسرائیل کے حملے کا جواب دیں گے؟ خدا کا خوف کریں. اسی طرح تمام تر اسلامی ممالک میں جو امریکی اڈے ہیں جس پہ یہ اربوں ڈالر یہی عرب ممالک دے رہے ہیں, ان میں اب ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ ابھی ان کو تھوڑا تھوڑا بعض ممالک کو احساس ہو گیا ہے, اور بعض ممالک کو تب احساس ہوگا, اللہ نہ کرے اگر ایران پھسل گیا پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. وہ نہیں, ایران نے اوپنلی جو بندہ اعلان کر دیتا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں, اور اردن بھی ہمارا ہے, اور لبنان بھی ہمارا ہے, اور سیریا بھی ہمارا ہے, ایجپشن بھی ہمارا ہے, وہ رکے گا.
وہ کبھی نہیں رکے گا, وہ جائے گا آگے, مگر اس ٹائم پہ کافی دیر ہو چکی ہوگی, ہو سکتا ہے 2 سال 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال, مگر انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور نتنیاہو کو موقع چاہیے تھا, جو موقع وہ گنوانا نہیں چاہتا. بل کلنٹن, اوباما, سینئر بش, جونیئر بش, جو بائیڈن, یہ سارے گزر گئے. اس ٹرم میں نتنیاہو ان کو راضی نہیں کر سکے, یا اسرائیل ان کو راضی نہیں کر سکا. ٹرمپ کو راضی کر دیا. اور ٹرمپ کے بارے میں ان کے سفیر, ان کے سینیٹر خود بول رہے ہیں کہ یہ پاگل صدر 40 سال میں پہلے بار ہتھے چڑھ گیا اسرائیل کے, اس جنگ میں اس کو گھسیٹ دیا. مگر اس جنگ سے نکلنا بڑا مشکل ہے. ایران نے کم وسائل کے باوجود کافی لمبی تیاری کی ہے, مار برابر کھا رہا ہے. اس کی وضاحت ناظرین, اپنے ناظرین کو بار بار یہ بعض دوست بولتے ہیں کہ آپ ریپیٹیشن کرتے ہو. دیکھیں, خبریں ہمارے یوٹیوب پہ دوست دیکھتے ہیں تو اس میں نئے, ہمیں ریگولر ایک مہینے میں میں نے رپورٹ دیکھی تو 12,000 11,000 سبسکرائبر نے جوائن کیا ہے. ریگولر کوئی نہ کوئی 8 10 20 دوست ہمیں جوائن کرتے ہیں. ہماری یہ تجزیے اور یہ خبریں جو ہوتی ہیں, عام خبریں آپ کو مل جاتی ہیں تقریباً تمام یوٹیوبر پہ. ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے کہ ہم بڑے تگڑے ہیں اور ہم کر دیتے ہیں, ہر جگہ پہ ناظرین خبریں ملتی ہیں. مگر ہم جو یہ بعض جملے بیچ میں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, یہ ویڈیو لمبے کرنے کے لیے نہیں. آپ یقین کریں کہ میں جب ویڈیو بناتا ہوں تو میں 50 منٹ کی ویڈیو کو کاٹ کاٹ کے 25 30 منٹ 20 منٹ بنا لیتا ہوں. تو یہ اپنے دوستوں کی وضاحت کے لیے بعض باتیں آپ کو کرنا پڑتی ہیں. وہ ریپیٹیشن میں نہیں آ رہا, وہ اپنے نئے ناظرین کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ حالات اس ٹائم پہ چل رہے ہیں. تو ایران کے کم وسائل آپ دیکھ لیں ناظرین, ایران بار بار مار کھا رہا ہے. آ کے اس کے گھر میں اس کو لوگ مارتے ہیں. یہ بتانا پڑے گا اپنے عوام کو. وجہ کیا ہے؟ ان کا دفاعی نظام نہیں ہے. دفاعی نظام کیوں نہیں ہے؟ دفاعی نظام 2-10 دن میں نہیں برابر ہوتا. ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ HQ9 سسٹم ان کو مل گیا ہے, جو ابھی تک کنفرم نہیں ہے. HQ9 دفاعی نظام ہمارے پاس ہے, جو 200-250 کلومیٹر کے ریڈیس میں دنیا کے دشمن کے میزائلز کو, ڈرونز کو, فائٹر جیٹ کو گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کا کام یہی ہوتا ہے. وہ انٹرسیپٹر جاتے ہیں, اس کو گرا دیتے ہیں جب اس کو انڈیکیشن ملتا ہے. ایران کے پاس S-300 ہیں جو پرانے ہیں. S-400 انڈیا کے پاس ہے, اب S-500 نکل آئے ہیں دفاعی نظام. S-400 دنیا کا تیسرا بڑا اچھا نظام ہے. دنیا کے تھرڈ اور پیٹریاٹ جو دفاعی نظام ہیں وہ امریکہ کے پہلے اور دوسرے نمبر پہ ہیں, جو ان عرب ممالک میں لگے گئے ہیں, جو امریکہ نے خود لگائے ہیں اور جو سارے اسرائیل کو دیے ہیں اور یورپی ممالک کو دیے ہیں, اور جس میں ترکی آ رہا ہے, نیٹو کا ملک ہے, اس کے پاس بھی ہیں. تو تھرڈ اور پیٹریاٹ جیسے سسٹم دبئی زیادہ تر آپ دیکھیں تو وہاں پہ پیٹریاٹ ہیں جو سب سے مہنگے ہیں. وہ اس ٹائم پہ 95% متحدہ عرب امارات انٹرسیپٹر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور ڈرونز اور میزائل کو گرا رہے ہیں, جس میں انہیں کامیابیاں مل رہی ہیں. حالانکہ ان کی ریچ کافی زیادہ ہے. تو جو ان کے پاس S-300 ہیں وہ کام کے نہیں ہیں, بڑے پرانے ہیں, اور جون 2025 میں زیادہ تر اسرائیل نے تباہ کر دیے تھے. اب ان کے اپنے کچھ ہیں, انہوں نے کوشش کی تھی HQ-19 سسٹم کے لیے, جو اب تک پاکستان کے ساتھ بھی نہیں ہے. اور اگر پاکستان کو HQ-19 سسٹم مل جاتا ہے تو یہ S-400 سے کافی بہتر ہوگا. یہ آپ کو پیٹریاٹ طرز کے اس کے مقابلے کا ہوگا جو چائنا کے پاس ہے. اب چائنا کے پاس پڑے ہیں, مگر 2 منٹ میں تو آپ کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے آپ کی دوستی ہے, مگر دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ پھوکٹ میں لے جاؤ. کافی اربوں ڈالر اس پہ خرچ کیے جائیں گے. انٹرسیپٹر جو ہے وہ 1 ملین, چائنا کا جو ہے وہ 2 لگیں گے. اگر امریکہ والے کے 4 ملین لگ رہے ہیں تو چائنا والے کا چیپ ذرا پڑتا ہے ہمیں, تو وہ پھر تقریباً 1 ملین 2 انٹرسیپٹر کا خرچہ ہوگا. اربوں ڈالر کے وہ ملنے ہیں. تو یکدم سعودی عرب کو ہم, یہ متحدہ عرب امارات کو ہم 3.5 بلین ڈالر دینے ہیں, ہم سے وہ برابر نہیں ہوتے. ہم بار بار تو یہی چیخنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جس ملک کی معیشت کمزور ہوتی ہے, دوست سوالات کرتے ہیں, بھائی آپ کی کوئی خارجہ پالیسی ہو نہیں سکتی. اگر ایک ملک نے آپ کو 5 ارب ڈالر دیے ہیں تو آپ نے اس کے من مرضی کے مطابق چلنا ہے, کیونکہ آپ کا ملک اس کے مطابق نازک جگہ پہ ہے اور ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. اب یہ 3.5 ارب ڈالر چلے گئے ہیں. اگر یہ سعودی عرب نے ہم سے کمٹمنٹ نہیں کی ہوتی تو ہمیں اب کافی مشکلات ہوتی. بہرحال ناظرین, کو دفاعی نظام کمزور ہے, اس لیے وہ آ کے کافی بمبارمنٹ کرتے ہیں, میسیو بمبارمنٹ کرتے ہیں. 70 80 90 100 کے قریب فائٹر جیٹ, دنیا کے بہترین 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ آتے ہیں اور میسیو بمبارمنٹ کر کے چلے جاتے ہیں. ان کا تقریباً 16-17 ہزار اب تک انہوں نے اہداف کو نشانہ بنایا, جس میں بچوں کے اسکول کو, یونیورسٹی کو, کالجز کو, پاسداران انقلاب کے دفاتر کو, آرمی کے ڈیفنس جو ان کی کیڈٹ کالج ہیں ان کو نشانہ بنایا. زیادہ تر فضائیہ کے اور
پاسداران انقلاب اور بحریہ کے دفاتر مکمل طور پہ تباہ کرتی ہیں۔ زیادہ تباہی مچائی ہے، اس لیے ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ مگر ایران نے جو ہم نکاح کی تیاری کی ہے، انہوں نے زیر زمین جو ان کی سٹیز ہیں، میزائلز وہاں پہ بنانا مہینے میں 8-10 بنا لیتا ہے۔ جو رپورٹ آ رہی ہے 900 سے 1000 کے قریب ڈرون بناتا ہے، وہیں پہ زیر زمین بنا کے وہیں سے لانچ کر کے اور پھر وار کرنا، یہ کامیابی مانی جا رہی ہے۔ اس پہ صرف اپنی ڈیفنس کر رہا ہے، جو بہت مشکل کام ہے۔ یہ اس لیے زمینی فوج کی بات ہو رہی ہے، اور ناظرین زمینی فوج کی جو بات ہو رہی ہے اس پہ آتے ہیں، یہ ویڈیو پہ لمبی ہو جائے گی۔ جو پائلٹ کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پائلٹ جو ہے وہ گرا ہے اور اس کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے، اب مختلف خبریں آ رہی ہیں جس پہ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ جو C-130 دو طیارے ٹرانسپورٹ طیارے گئے تھے، اور جو ان کے بلیک ہاگ ہیلی کاپٹرز تھے، ان کے 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ تھے، اور ایگل تھے 15 ایگل F-15 ایگل۔ تو یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک پائلٹ کو، یہ ایک پائلٹ کی بات کی گئی تھی، اور وہاں پہ جو 560-570 کلو گرام یورینیم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ یہ فوراً اٹھا لیں گے وہاں سے، کیونکہ یہ اصفہان کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے طبس میں۔ تو وہاں پہ پھر ہم وکٹری کا اعلان کر دیں گے، کیونکہ وکٹری انہوں نے کیسے اناؤنس کرنی ہے؟ یا تو ان کو یورینیم یہ اٹھا کے لے کے جائیں گے، زمینی کارروائی کریں گے، یا انہوں نے خاک جزیرے کو قبضہ کرنا ہے، یا ابنائے ہرمز کو انہوں نے اوپن کرنا ہے۔ ورنہ آپ کیا کر کے اعلان کریں گے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، ہماری جیت ہمیں کیسے ملی ہے؟ تو یہ انہوں نے کوشش کی جو ناکام رہے، اور اس میں جو اب سامنے آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو سڑک وغیرہ تھی اس سب کو ناظرین تباہ کیا گیا ہے، تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تاکہ وہاں پہ یہ نہ آئے۔ جس طرح ہم کل کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے پورا ایئر بیس بنایا ہوا تھا، تو یہ پوری کوشش ایسی تھی، ایک جامع پروگرام تھا، ایک منصوبہ بندی تھی۔ یہ پائلٹ کے نام پہ جو خبریں آ رہی ہیں فی الحال کہ انہوں نے یہ آپریشن کرنا تھا، اور یہ بعض خبریں آ رہی ہیں کہ 970 ہے، مگر 570 یا 970 یورینیم جو تھی اس کو اٹھانے کے لیے یہ سارا پروگرام جو ہے وہ انہوں نے کیا ہوا تھا۔ ہر طریقے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو ہم نے ہر طریقے سے اٹھانا ہے، مگر اس آپریشن میں یہ ناکام رہے، اور اس میں عوام کی وجہ سے، عوام نے چونکہ وہاں پہ کوشش کی، اور انہوں نے وہاں پہ اتنی میسیو بمباری کر دی تھی، سڑکوں کو تباہ کر دیا تھا، اور پاسداران انقلاب اور دیگر جو دفاتر تھے آرمی کے وہ تباہ کر دیے تھے، ان کے ایئر بیسز کو تباہ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ کارروائی کی تھی، اور اپنی سینکڑوں فوج اتار دی تھی پہلے سے، ہیلی کاپٹرز، بلیک ہیلی کاپٹرز اور C-130 کے مابین کے بیچ میں، تاکہ یہ آپریشن کمپلیٹ کر کے ان کو لے کے جا سکے اس یورینیم کو، مگر اس میں وہ ناکام رہے۔ بہرحال خبریں مختلف ہیں کہ ہم نے اپنے پائلٹ کو بچا لیا ہے، کرنل کو بچا لیا ہے، جو ویپن آفیسر تھا، جو جہاز میں بم وغیرہ لگاتے ہیں، کرنل ہیں، اور ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی اہم ہمارے ہیں، اور یہ وہی کرنل بتائے جا رہے ہیں جو کویت میں 15 ایگل کا 3 فائٹر جیٹ جو ہے وہ انٹرسیپٹر سے گرائے گئے تھے، جو دعویٰ ہے کہ فرینڈلی فائٹ میں جو ہے وہ تباہ ہو گئے تھے، مگر وہ بھی ایران کا دعویٰ ہے کہ ایران نے وہ گرا دیے تھے۔ اس میں وہ پائلٹ بھی، کرنل بھی شامل تھا، اس کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے۔ اگر امریکہ نے ریسکیو کیا ہے تو بڑی تباہی ان کی ہوئی ہے۔ 2 C-130 بلیک ہاک ہیلی کاپٹر، A-10، یہ بہت سے فائٹر جیٹ یکدم تباہ ہونا، اور امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے خود تباہ کیے ہیں۔ وہاں پہ لوکل زیادہ بیچ میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہاں پہ ایران کلیم کر رہا ہے کہ ان کی بھی کافی ہلاکتیں ہوئی ہیں، مگر یہ اپنے ساتھ، چونکہ C-130 ان کے ساتھ تھے، آسانی سے اس میں یہ ساتھ لے کے گئے ہیں، اور یہ آپریشن ہم نے زمینی جو ہے وہ ان کا ناکام بنا دیا ہے۔ ناظرین، ساتھ ہی آرمی چیف نے جو بات چیت کی ہے JD وینس سے، جو وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، پوری رات یہ بات چیت ہوئی ہے۔ جو خطرہ تھا، منگل کے دن ٹائم دیا گیا تھا، پھر اس نے مزید ٹائم آگے بڑھایا، منگل کی رات 8 بجے کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور ساتھ کچھ گالیاں بھی دی ٹویٹر پہ۔ حیران کن تھا اس میں جو گالیاں، جو الفاظ اس نے بکے تھے کہ ہم تباہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فراسٹریشن کا شکار ہے اور ایٹم استعمال کرنا چاہتا ہے ایران پہ۔ اس کے پاس دوسرا کوئی اپائے نہیں ہے، دوسرا کوئی حل اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ بہت بری طرح اسرائیل نے اسے پھنسا دیا ہے۔ اب وہ پاپولیٹی بھی نہیں ہے، وہ تو سمجھ گیا کہ بس میں تو سیاست سے فارغ ہوں، ابھی مڈ ٹرم میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور بڑی مشکل سے پھنسا ہوا ہے۔ تو پاکستان، کیونکہ پاکستان پہ بھی ناظرین پریشر ہے، پاکستان ایک تو ایران کے بارڈر کے ساتھ ہے، پاکستان کسی بھی طرح نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ لمبی جائے۔
دوسرا سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی پیک ہے، وہ بھی بڑا مسئلہ آ رہا ہے. تیسرا امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات بنے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کسی بھی ٹائم پاکستان کو کہہ سکتا ہے کہ یار ہمیں زمینی راستہ دو، 904 کلومیٹر کا بارڈر آپ کا ہے، یا آپ اس کی مدد کر رہے ہو، یا چین آپ کے راستے اس کی مدد کر رہا ہے، یا ہمیں یہ چاہیے. یکدم الٹا بھی ہو سکتا ہے، کئی مشکلات میں ہم پھنس سکتے ہیں. امریکہ کا پاکستان کے خلاف جانے میں کیا نقصان ہے؟ سب سے بڑا نقصان جو ہمیں ہوتا ہے کمزور معیشت. IMF اور ورلڈ بینک کو وہ آنکھ مار لیتے ہیں، اشارہ کر لیتے ہیں، بات ختم ہو گئی. ہمیں ڈیفالٹ کے چکر میں پھر پڑ جائیں گے. تو یہ سارے مسائل ہوتے ہیں جس سے نمٹنا اتنا آسان نہیں ہے. مگر پاکستان کی خارجہ پالیسی کی جو ہم تعریف کرتے ہیں اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ پاکستان نے چین کو بھی مینٹین رکھا ہوا ہے، ترکی کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، عرب ممالک کو کافی اچھے سے ٹیکل کیا ہوا تھا، اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات، اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات، یورپی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات. اب ایک دوست ملک متحدہ عرب امارات ایک سائڈ پہ ہو گیا، اپنے پیسے بھی مانگ رہا ہے، ڈیفینیٹلی ایسے موقع پہ مانگ رہا ہے. ان کے لیے یہ پاکٹ منی ہے. ان پہ جتنا سخت وقت آیا ہے ہسٹری میں، متحدہ عرب امارات پہ اتنا سخت وقت نہیں آیا. سب سے زیادہ حملے جو ہے ایران وہاں پہ کر رہا ہے، مگر پھر بھی ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے 1 ٹریلین درہم جو ہے وہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ لوگوں میں ٹیکس وغیرہ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ نکال لی ہوئے ہیں. تو ان کے لیے یہ 2, 3, 4 ارب ڈالر کچھ بھی نہیں ہے. مگر حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں، ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ اوپنلی ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے ہو. سعودی عرب وہ پیسے بھی ادا کرنے کو تیار ہے، اور پاکستان وہاں پہ 50,000 فوج، 5 میزائل جو ریجمنٹ قائم ہے وہاں پہ قائم کرے گا. جدید ایئر ڈیفنس سسٹم جو وہاں پہ ہیں وہ لگائے جائیں گے، HQ-9 آپ کہہ سکتے ہیں. ایئر کمیونیکیشن نظام سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ قائم کیا جائے گا. جو چین سے $406 ملین کے 20 سیٹلائٹس کی ڈیل پاکستان کی ہوئی ہے وہ ناظرین وہاں سے کیے جائیں گے. نئے ایئر بیسز جو ہیں وہ بنائے جائیں گے. مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنایا جائے گا. بیک وقت 13 اہداف کو نشانہ بنانے والے پاکستان کے جو میزائلز ہیں بابیل، اس کو، اور بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل، اس کے وہاں پہ ریجمنٹ جو ہے وہ قائم ہوں گے، وہ شامل ہوں گے. پاکستان کے JF-17 اور Jet-10C سعودی فضائی عامے شامل ہوں گے. سعودی عرب جو ہماری مدد کر رہا ہے $5 ارب ڈپازٹ دے گا اور $5 ارب کا ادار تھیل دے گا. تو یہ چند دنوں میں یہ ڈیل فائنل ہو جائے گی. تقریباً یہ ساری سب کچھ پہلے سے ہو چکی ہیں. اس لیے متحدہ عرب امارات کو پیسے واپس کرنے کا جو ہم نے کہا ہے کہ ہم واپس کر رہے ہیں، اعلان کر دیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کو اندازہ تھا کہ یہ سخت اور مشکل وقت آنے والا ہے. متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے مابین بھی کافی اختلافات ہیں، یمن میں لے کے، لیبیا میں لے کے، سوڈان میں لے کے، کافی معاملات وہاں پہ بھی ان کے خراب ہیں. اور اب تھوڑا اس جنگ میں ان کی کنورسیشن ایک ٹائم پہ ہوئی تھی، مگر معاملات ان کے اس طرح درست نہیں جا رہے. اور متحدہ عرب امارات بھی پاکستان سے گلہ کر رہا ہے کہ ہمارے بھی کافی پرانے اور اچھے تعلقات ہیں، مگر آپ کا سارا جھکاؤ جو ہے وہ ایران کی طرف اور سعودی عرب کی طرف ہے. پاکستان اس میں زبردست رول پلے کر رہا ہے. جس طرح میں نے کہہ دیا کہ پاکستان کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی رابطہ ہوا ہے، JD Vance سے بھی ہوا ہے، اور جو مذاکرات شروع میں کر رہے تھے اسٹیو وٹکوف، ان سے بھی ہوا ہے. کشنر سے بھی جو ٹرمپ کے داماد ہیں اس سے بھی رابطے میں تھے، اور جو باقی قیادت ہے ایران کی ان سے میں بھی رابطے میں بھی تھے. اور جو پاکستان نے ایک فریم ورک دیا ہوا ہے ایک مذاکرات کا، اب اس پہ بات ہوتی ہے 45-50 دن کی جنگ بندی. مگر ایران نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ہم نے عارضی جنگ بندی نہیں کرنی اور اب نئے ہرمز کو ہم نے نہیں کھولنا. یہاں پہ بات آگے پھنس جاتی ہے. اور ٹرمپ کا منہ بھی ناظرین، وہ بھی ہر کوئی بند نہیں کر سکتا. اس کے منہ پہ پتہ نہیں کیا جلاب لگانا پڑے گا. اس کی سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان مذاکرات کرتا ہے، وہ بولتے ہیں میں نے ٹائم دیا ہے، میں اڑا دے گا، میرے ہاتھ میں بم ہے، میں چابی میرے ہاتھ میں ہے، میں نے دبا دیا. اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو حالات کو مزید خراب کر رہا ہے. اور ایران کی عوام جو ہے اور ایران کی جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ عزت کے بھوکے ہیں. وہ اپنی عزت پہ، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھتے ہیں. اگر آپ اس طرح کہیں گے کہ ہم جیت گئے تو وہ کبھی جنگ بندی کا اعلان نہیں کریں گے. اگر آپ کہیں گے کہ ہم ان کو اڑا دیں گے، وہ کبھی جنگ بندی کا اعلان نہیں کریں گے. اگر آپ کہیں گے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور جو جائز چیزیں ہیں وہ ہم ماننے کو تیار ہیں اور ان کی پابندیاں ہم ہٹا دیتے ہیں اور ثالث بیچ میں رکھ لیتے ہیں، تو پھر وہ تیار ہو جائیں گے. زور زبردستی پہ آپ دیکھیں کہ کتنی شہادتیں انہوں نے لائن میں شہادتیں اپنی دے دی ہیں، مگر اب تک کمپرومائز نہیں کیا. جو شروع میں ان کی بات تھی وہ اب بھی اس پہ کھڑے ہیں. ان کے ہاتھ میں اب نئے ہرمز ہے. آگے جا کے وہ
باب المندب کو بھی بند کر سکتے ہیں یمن کے ذریعے، پھر پورا دنیا جو ہے، پوری دنیا کے لیے مشکلات آئیں گی، اور اس جنگ کو اگر آگے مزید لے کے جاتے ہیں ناظرین، اس میں پاکستان کا زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ روس بیچ میں کوشش کر رہا ہے کسی طریقے سے وہ بھی گھس جائے، کیونکہ بڑی خطرناک باتیں میں نے روس کی سنی ہے، پیوٹن کی، کہ تم خود کو سمجھتے کیا ہو، ہمیشہ کہتے ہو تمہیں کرنا ہوگا، تم مجبور ہو، ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں، تم آخر ہو کون؟ یہ پیوٹن نے کل ٹرمپ کو کہا ہے۔ تو وہ سوویت یونین کی جو جنگ تھی اس کا بدلہ بھی لینا چاہ رہا ہے، یوکرین کی جو جنگ تھی وہ بھی لینا چاہ رہا ہے، اور اب اس کو موقع مل رہا ہے۔ ابھی تک تو وہ پراکسی کے طور پہ اس میں شامل ہے، آگے اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو میرے خیال میں وہ پھر اوپنلی آ جائے گا، جس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں۔ یہ جنگ مزید پھیلتی ہے تو اس میں ہمیں بھی نقصان ہے۔ سعودی عرب پہ آپ کا دفاعی پیک ہے، اگر حملے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی، اگر ان کی انفراسٹرکچر کو مزید تباہ کیا جاتا ہے تو ایران نے پھر کیا کرنا ہے؟ جب آپ ان کے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرو گے، ان کے پاور پلانٹ کو تباہ کرو گے، ان کے گھروں کو نہیں چھوڑو گے، تو پھر وہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ میں کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑے گا۔ اور امریکہ میں اور جو عرب ممالک ہیں ان میں امریکہ کے ایئر بیسز ہیں، ابھی تک انہوں نے اوپنلی سب کو نہیں کہا کہ نکل جاؤ، کیونکہ جب تک آپ اوپنلی نہیں کہتے کہ آپ امریکہ یہاں سے نکل جاؤ، ہم نے کسی کو ایئر بیس نہیں دینا، تب تک امریکہ ایران جو ہے وہ آپ پہ حملے کرے گا۔ آپ لاکھ دفعہ کہہ دیں کہ ہمارے اڈے استعمال نہیں ہو رہے، ہماری حدود استعمال نہیں ہو رہی، مگر ایران نہیں مان رہا۔ ایران بولتے ہیں میں امریکہ 11 ساڑھے 11 12 ہزار کلومیٹر دور ہے، اس کو میں وہاں نہیں مار سکتا، آپ کے ہاں موجود ہے، ادھر مار دوں گا۔ یہیں سے ریفیولنگ ہوتی ہے، یہیں پہ اس کا کمانڈ کنٹرول سسٹم ہے، یہیں پہ ان کے ریڈار سسٹم ہے، یہیں سے آپ کے ہی ملکوں میں جب میں اسرائیل پہ وار کرتا ہوں تو سیریا میں، عراق میں، اردن میں ہمارے ہی میزائل کو، ہمارے ہی ڈرون کو آپ کے پیٹریاٹ، آپ کے تھاڈ سسٹم تباہ کر دیتے ہیں۔ کون تباہ کرتے ہیں؟ مسلم ممالک میں یہودی اور امریکی بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایران اسرائیل پہ حملہ کرتا ہے، اس کے میزائل کو تباہ کرتے ہیں تاکہ اسرائیل کو بچایا جا سکے۔ تو بہت سی باتیں ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔